जाती है। आज के जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में आपके सामने मेरे भाइयों मैं जो बातें करूंगा इंशाअल्लाह वो पक्की बातें होंगी और मुख्तसर सा वाक़या करबला आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। इल्म गैब अता फरमाया है और इल्म गैब अता फरमाने के बाद अल्लाह ने अपने महबूब को ये शान अता फरमाई है कि आप गैब बताने में बखील भी नहीं है। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, हुजूर गैब बताने में बखील भी नहीं है, गैब की बातें हुजूर बता देते हैं। और कितनी बातें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को बताई है। यहां तक के एक हदीस के अंदर ये आया है कि आखिरी जन्नती जो जन्नत में जाएगा और आखिरी जहन्नमी जो जहन्नम में जाएगा, मेरे आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की अता से उनके बारे में भी बता दिया है। ऐसे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाए हैं। मेरे भाई फितनों के बारे में बताया हुजूर ने, फला फितना आएगा, फला फितना आएगा, फला फितना आएगा। फितनों के बारे में मेरे आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और यजीद के फितनों के बारे में भी हुजूर ने पहले ही बता दिया था। इमाम हुसैन की शहादत के बारे में भी मेरे आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। यजीद के फितनों के बारे में, यजीद की करतूतों के बारे में क्या कुछ नहीं सरकार ने बताया होगा। आप इस बात से अंदाजा लगाए मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा कितने बड़े सहाबी रसूल है, कितने बड़े सहाबी रसूल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी हैं, लेकिन ये भी जब बाजार में चलते फिरते थे ये दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह 60 हिजरी की हुकूमत से मैं पनाह मांगता हूं, 60 हिजरी की हुकूमत से मैं पनाह मांगता हूं। और दुआ मांगते थे, या अल्लाह जब बेवकूफों की हुकूमत आए ना 60 हिजरी को, उससे पहले मुझे मौत अता फरमा देना। हजरत अबू हुरैरा ये दुआ मांगा करते थे। क्यों मांगा करते थे? इसलिए कि हुजूर ने बता रखा था कि 60 हिजरी को क्या कुछ होना है, किन लोगों ने हुकूमतें करनी है, किस बंदे ने हुकूमतें करनी है, उस बंदे की करतूतें क्या होंगी, ये हुजूर ने अपने सहाबा को बता दिया था। यही तो वजह है हजरत अबू हुरैरा मदीने के बाजारों में चलते फिरते ये दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह 60 हिजरी की हुकूमत से मुझे पनाह अता फरमा, या अल्लाह बेवकूफों की हुकूमत से पहले मुझे मौत अता फरमा। हजरत अबू हुरैरा ये दुआ मांगा करते थे। यही वजह है कि जब यजीद तख्त पे बैठा 60 हिजरी में, तो उसके तख्त पे बैठने से पहले पहले हजरत अबू हुरैरा का विसाल हो चुका था, वफात फरमा गए थे। दुआ मांगा करते थे। तो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन फितनों के बारे में बताया है और हुजूर ने इमाम हुसैन की शहादत के बारे में भी बता दिया। हदीस पाक में आता है, हजरत बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन खेल रहे थे। दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों खेल रहे थे। फरिश्तों के सरदार आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपका प्यारा नवासा ये जो इमाम हुसैन है, आपकी वफात के बाद आपकी उम्मत इसको शहीद कर देगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये करबला की मट्टी है, मट्टी भी जिब्रील अमीन ने अता फरमाई जहां पर इमाम हुसैन ने शहीद होना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली तो आंखों से आंसू जारी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से मोतियों की तरह आंसू जो है ये टपकने शुरू हो गए। ये जब गम वाली खबर सुनी, फरिश्ते ने आके बताया अल्लाह के हुक्म से कि आपके इस नवासे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी और ये वहां की मिट्टी है, जिस दिन वो शहीद होंगे ये मिट्टी खून बन जाएगी, सुर्ख हो जाएगी। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी मुझे अता फरमा दी और फरमाया है उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए
خون والی ہو جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا شہید ہو گیا ہے، میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ یہ ہے میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ یزید کی کرتوتوں کے بارے میں بھی بتا دیا صحابہ کو، اور امام حسین کی شہادت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ انہوں نے شہید ہو جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے شہادت کا درجہ عطا فرمانا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امام حسین کے بارے میں خبر دے دی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہو گئے۔ کتنی ہجری میں؟ 40 ہجری میں حضرت مولا علی شہید ہو گئے رمضان کے مہینے میں۔ مولا علی کے بعد امام حسن، حضرت علی کے جو بڑے بیٹے ہیں، امام حسن نے خلافت سنبھال لی، حکومت سنبھال لی۔ کچھ مہینے امام حسن نے حکومت کی، کچھ مہینے حکومت کرنے کے بعد مولا علی کے اس بیٹے نے اپنی حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دی۔ یہ وہ دن تھا کہ اس دن سے 30 سال پہلے میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے، اور ایسا سردار ہے کہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں یہ صلح کرا دے گا۔ 30 سال پہلے حضور نے بتا دیا تھا۔ تو مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن نے حکومت سنبھالی۔ حکومت سنبھالنے کے بعد 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا کے اپنی حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دی، اور خود بھی امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی۔ پھر حضرت امیر معاویہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، 20 سال تک انہوں نے اسلامی حکومت فرمائی ہے۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک بہترین نظام چلاتے رہے ہیں، بہترین نظام، بڑے خوبصورت طریقے سے حضرت امیر معاویہ نے حکومت چلائی۔ ان کے وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے یہ پھر حکومت میں آ گیا، اس نے حکومت سنبھال لی۔ یہ بدبخت یزید پلید جب آیا حکومت میں، اس نے پھر نالائقی کو مظاہرہ کیا، اس نے پھر شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال کرنا شروع کر دیا، سود کو اس نے حلال کر دیا، شراب نوشی کو اس نے حلال کر دیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اسلام کس نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی میرے بھائیوں۔ جب یہ حکمران بنا، اب ہوا کیا کہ اس کے جو گورنر شہروں میں موجود تھے وہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے یزید کی کہ تم سارے بیعت کرو۔ امام حسین، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے تھے۔ مدینے کا گورنر امام حسین کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یزید کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو۔ امام حسین فرماتے ہیں میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین بادشاہ ہے، اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو اس نے اور چورا ہو جانا تھا، اور گناہ کرنے تھے، اور شریعت کی دھجیاں اڑا دینی تھی، اس کو سہارا مل جانا تھا امام حسین کا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت نہیں کی۔ جب یزید کی بیعت نہیں کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ یزیدی ہمیں تنگ کریں گے، یہ ہم سے شرارتیں کریں گے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینے میں رہتے تھے حضور کے قدموں میں، تو مکہ مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ جانے کا امام حسین نے ارادہ کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آخری سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف امام حسین روانہ ہو گئے۔ راستے میں امام حسین نے، سنیے ذرا، بڑی پیاری بات ہے، ادھر دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن متی رحمۃ اللہ علیہ کنواں کھود رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کنواں کھود رہے ہیں۔ امام حسین جا رہے تھے مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں ملاقات ہو گئی عبداللہ ابن متی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن متی نے پوچھا حضور کہاں کا ارادہ ہے؟
امام حسین نے ان کو اپنا ارادہ بتایا کہ میں مدینہ چھوڑ کے مکے میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے آپ جائیں, اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے, لیکن میں یہ کنواں کھود رہا ہوں, کنویں میں پانی بڑا کم ہے, ذرا دعا فرما دے, اللہ پاک برکت پیدا فرما دے گا. عبداللہ ابن متی نے جب یہ بات کہی تو امام حسین نے فرمایا اچھا اس طرح کرو, اس کنویں کا پانی گلاس میں لے کر آؤ. وہ اس کنویں کا پانی لے کر آیا, امام حسین نے تھوڑا پانی پی لیا, کچھ پانی کی اس کنویں میں کلی فرما دی. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کی برکت سے کنویں کا پانی زیادہ بھی ہو گیا, میٹھا بھی ہو گیا. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جو دوسروں کے لیے اللہ کی رحمت سے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں تو وہ اپنے لیے بھی کر سکتے تھے, لیکن کربلا میں اصل میں حقیقت یہ تھی وہ دنیا والوں کو رب کی رضا میں راضی رہنا سکھانا چاہتے تھے. دنیا والوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چن لے ڈاواں. پانی تو دوسروں کے لیے بھی امام حسین نے ایک کلی کی پانی زیادہ بھی ہو گیا, کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا. اپنے لیے چاہتے تو میدان کربلا میں سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے جے سورا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے ڈاوا, غلام فریدا جے مل پے سورا تے میں لکھ لکھ شکر مناوا. اپنے لیے بھی پانی آ سکتا تھا لیکن نہیں کیا, اس لیے کہ رب کی رضا پہ راضی رہے, رب کی رضا پہ راضی رہے. یہ ہے سید الشہداء امام حسین کا واقعہ کربلا. میں آپ کو مختصر انداز میں سنا رہا ہوں. یزید نے حکومت سنبھالی, امام حسین نے مدینہ چھوڑ کے مکے جانے کا ارادہ کیا. اب میں آپ کو بتاؤں گا مکے سے عراق میں کیوں گئے, کربلا میں امام حسین کیوں گئے ہیں مکہ چھوڑ کر, پھر کربلا میں کیوں چلے گئے. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی تو کوفہ کے لوگ اس وقت سے ہی خط لکھنا شروع ہو گئے. خط لکھتے تھے امام حسین کو کہ آپ کوفہ میں آ جائیں, ہم آپ کی بیعت کریں گے, آپ کی قیادت میں اسلامی حکومت بنائیں گے, آپ کوفہ میں آ جائیں. تو حضرت امام حسین اس وقت حضرت امیر معاویہ پر مکمل اعتماد فرماتے تھے, آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. جب حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا, اس کی کرتوتیں خراب تھی, گندی تھی, اب ان لوگوں نے مزید امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے. اب امام حسین کی مجبوری بن گئی وہاں پر جانا. کیوں؟ امام حسین تو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ اگر میں نہ گیا تو کوفہ والے میدان محشر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں میری شکایت کر دیں گے, یا اللہ ہم تو ان کو بلاتے رہے ہیں, ہم تو ان کو دعوت دیتے رہے ہیں کہ آئے اسلامی نظام چلائے, اسلامی حکومت بنائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ آئے نہیں. امام حسین کو یہ فکر تھی کہ میں قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا, یہ فکر تھی امام حسین کو. صحابہ نے منع کیا, بڑے بڑے اہل بیت والے تھے انہوں نے منع کیا, حضور عراق نہ جائے, وہاں کے لوگ بڑے بے وفا لوگ ہیں, کوفہ کے لوگ مطلبی لوگ ہیں, جب مشکل وقت آتا ہے یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن امام حسین کے ذہن میں یہ ایک ہی فکر تھی کہ میں اگر نہ گیا قیامت والے دن یہ سارے لوگ میرا گریبان پکڑ لیں گے, اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت لگا دیں گے, یا اللہ ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے رہے ہیں, آؤ ہماری قیادت کرو, اسلامی حکومت بناتے ہیں, ہم آپ کی بیعت کریں گے, یا اللہ یہ آئے نہیں ہے. تو امام حسین کو یہ فکر تھی کہ میں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. سب کے منع کرنے کے باوجود بھی امام حسین وہاں سے تشریف لے گئے, اور پھر پہلے بھی چلے گئے. پہلے انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا, اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا, کوفہ میں جاؤ, لوگ خط لکھ رہے ہیں, میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہے, پہلے تم جاؤ, مجھے حالات کے بارے میں بتاؤ, وہاں کے حالات کیا ہے. جب امام مسلم بن عقیل وہاں گئے, لوگوں نے مختصر سے وقت میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی امام حسین کی. جب بیعت کر لی تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں پر لوگ واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں, انہوں نے میری آپ کی بیعت کر لی ہے, آپ آ جائیں. ادھر سے امام حسین پھر اپنے بچوں سمیت عورتوں سمیت تقریباً امام حسین کا یہ جو قافلہ تھا 82 افراد پہ مشتمل تھا. کتنے افراد پہ؟ عورتیں بچے شامل کر کے, کوئی 72 کہتا ہے, مختلف روایتیں ہیں, مختلف روایتیں. کسی روایت میں کیا آتا ہے
کسی روایت میں کیا آتا ہے؟ تو کتنے بندے تھے جی ٹوٹل؟ 82. کتنے بندے؟ 82 بندوں کا یہ قافلہ، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہے، اس میں بزرگ بھی ہے، اس میں جوار بھی ہے. اب یہ قافلہ بغداد عراق کی طرف چل پڑتا ہے. اب جب یہ ادھر کی طرف چل پڑتا ہے تو کوفہ کا جو گورنر تھا اس کو پتا چل گیا، اس نے امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کروا دیا جو یزید کا گورنر تھا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے شہر کے ارد گرد ناکہ بندی کروا دی، 1000 فوجی اس نے کھڑے کروا دیے، جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے پیارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے قریب کربلا کے میدان میں ڈیرا لگانا پڑ گیا. یہ ہے واقعہ کربلا. امام حسین نے وہاں پر ڈیرا لگا لیا، رات ہوئی تو خواب آ گیا. امام حسین نے خواب دیکھا میرے بھائیوں، خواب ایسا دیکھا کہ جب آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین. آپ کے بیٹے امام زین العابدین آپ کے پاس تھے، انہوں نے امام حسین سے عرض کی ابا جان آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں، اور نیند سے بیدار ہو کر پہلے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو امام حسین نے اپنے بیٹے کو بتایا، اے میرے شہزادے میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شہادتیں ہماری طرف آ رہی ہیں. امام حسین اپنے بیٹے کو خواب سنا کر پھر خود ہی اس کی تعبیر بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، ہم سب نے شہید ہو جانا. اور کوئی بندہ ہوتا اس کے تو ہوش ہی اڑ جانے تھے، شہادت کا سن کر، موت کا سن کر اس نے پریشان ہو جانا تھا. لیکن قربان جائے امام حسین تو امام حسین ہے، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی دلیری پہ قربان جائے. ان کا جذبہ شہادت کیسا پیارا تھا، انہوں نے اسی وقت پریشان کوئی نہیں ہوئے بلکہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ حق پر ہیں نا؟ امام حسین نے فرمایا ہے میرے بیٹے اللہ کی قسم، قسم بخدا ہم حق پر ہیں، ہم حق والے ہیں. تو بیٹے نے آگے سے بڑا ہی پیارا جواب دیا. بیٹا کہنے لگا ابا حضور جب ہم حق پر ہیں نا پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جب چاہے جہاں چاہے ہمارا رب ہمیں شہادت عطا فرما دے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. یہ ہے امام حسین کا گھرانہ. کس کا گھرانہ؟ امام حسین کا گھرانہ ہے. کتنی جرأت و بہادری والی باتیں ہیں. باپ بیٹے کو بتا رہا ہے کہ شہید ہو جانا ہے، بیٹا پریشان نہیں ہوا بلکہ بیٹے نے یہ کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں پھر کوئی پرواہ نہیں، جب چاہے جہاں چاہے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، آپ کے بیٹے کی بہادری میرے بھائیوں. ایسے ہی جب سالار کربلا میدان کربلا میں پہنچا ہمارا پیارا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے تو یزیدی فوج بھی میدان کربلا میں پہنچ گئی. 82 افراد. کتنے افراد تھے؟ 82 افراد. 82 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 یزیدی فوج آ گئی. کتنے ہزار؟ 22,000. آپ سمجھے بات کو، وہ ہر طرح سے امام حسین کو ڈرانا چاہتے تھے، ہر طرح سے امام حسین کو خوف زدہ کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ بندہ ڈر جائے، ہم سے خوف زدہ ہو جائے، ہماری بیعت کر لے. بس وہ یہی چاہتے تھے. 22,000 کا لشکر دیکھ کے بھی امام حسین نہیں ڈرے. 22,000 کی فوج دیکھ کے بھی امام حسین کو خوف زدہ نہیں ہوئے، لیکن وہ ڈرانا چاہتے تھے کہ یہ بندہ ڈر جائے گا، ہماری بیعت کر لے گا. لیکن قربان جائے مولا علی کے سے راج دلارے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے وارث پر ہم قربان جائے میرے بھائیوں، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی جان بھی لٹا دی، اسلام کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا، اسلام کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نہیں ڈرے. 10 محرم کی رات تھی میرے بھائیوں. بڑی پیاری نصیحت امام حسین نے اپنی بہن کو کی. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آئی تو امام حسین نے اپنی بہن کو کچھ وصیتیں کی.
میں چاہتا ہوں کہ ہر بھائی کو چاہیے کہ اپنی بہن کو ایسی وصیتیں کیا کرے، امام حسین جیسا بھائی ہو، امام حسین جیسا سید الشہداء، امام علی مقام، امام حمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھائی ہو۔ اپنی بہن کو امام حسین نے وصیتیں کی، بڑی خوبصورت۔ 10 محرم کی رات کو امام حسین نے اپنی بہن سے کہا، اے میری بہن ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہنا۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھائی کو چاہیے نا اپنی بہنوں کی ایسی نصیحت کرے، اے میری بہن ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہنا اور ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اللہ کی رضا پہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھنو چلے داوا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھنو چلے داوا، غلام فریدا جے مل پے سونا تے میں لکھ لکھ شکر مناوا۔ بہن کو امام حسین نے وصیت کی، فرمایا میری بہن ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہنا، رب کی رضا پہ راضی رہنا، دنیا میں آنے والی ہر چیز میں ہی فنا ہو جانا ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ اے میری بہن، میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں مجھ سے زیادہ افضل تھے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اے میری بہن تم نے رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ امام حسین نے وصیت کرتے ہوئے 10 محرم کی رات اپنی بہن سے فرمایا، اے میری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں میرے شہید ہونے کے بعد اپنے گریبان کو نہیں پھاڑنا، پیٹنا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، وہ رونا نہیں کرنا، میں تمہیں قسم دے کے یہ بات کہتا ہوں رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ ہے میرے رب کے پیارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں 10 محرم کی رات کو جو امام حسین نے اپنی بہن کو فرمائی تھی۔ پھر 10 محرم کی صبح ہوتی ہے میرے بھائیوں، صبح نماز فجر، اپنی زندگی کی آخری نماز فجر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ادا فرماتے۔ نماز ادا فرمانے کے بعد پھر جب میدان جنگ لگتا ہے، ایک ایک آپ کا غلام، ایک ایک چاہنے والا شہید ہو رہا ہے، پھر جب امام حسین میدان میں آتے ہیں آپ لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں، او یزیدیوں دیکھو تو صحیح تمہارے سامنے کون کھڑا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میرا باپ کون ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میری ماں کون ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے میرا نانا کون ہے۔ امام حسین نے خطبہ دیا میدان کربلا میں کھڑے ہو کر، لیکن وہاں حکومتی لوگ تھے، حکومت کے چیلے چمچے، یزید حکمران تھا، اس کے چیلے چمچے ان کی آنکھوں پر دنیا کی پٹی بن چکی تھی، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے سامنے جنتی جوانوں کا سردار کھڑا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا لال کھڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کھڑا ہے۔ امام حسین ان کو بتا بھی رہے تھے کہ تم یہ کون سا جرم کرنے لگے ہو، تم کیا کرنے لگے ہو، دیکھو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے تھے میرے بھائیوں کہ انہوں نے اسی وقت یزید کا لشکر چھوڑ دیا، امام حسین کے لشکر میں چھوڑ دیا یزید کو۔ ان میں سے ایک خوش نصیب کا نام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حر یہ یزید کے لشکر میں تھے، جب انہوں نے امام حسین کی باتیں سنی تو ان کا دل کانپ گیا اور یہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اور بھی کچھ خوش نصیب تھے، لیکن اکثریت تعداد ایسی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کے بھی ان کو ہوش نہیں آئی، ان کو پھر بھی ہوش نہیں آئی، کیوں؟ اپنے لیڈر کے پیچھے تھے، یزید کو مانتے تھے، یزید کے پیچھے تھے، بس جو یزید نے کہا وہ اس کا کام کرنے کے لیے آئے تھے، وہ شہید کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں میدان کربلا میں جب آتے ہیں، ایک ایک کر کے کافروں کے، ان کے یزیدیوں کے سر جو ہے یہ گردنوں سے کو جدا کرتے جاتے ہیں، ان کے سر اتارتے جا رہے ہیں تلوار کے ساتھ امام حسین۔ اور جب یزیدیوں نے دیکھا کہ تلوار کے ساتھ تو مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے اس بندے کے ساتھ، پھر انہوں نے مل کر تیروں سے حملہ کیا، تیروں کی برسات کر دی امام حسین پر، جس کے نتیجے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جمعے والا دن 10 محرم 56 سال 5 مہینے 5 دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی جب آپ شہید ہوتے ہیں۔ پھر یہ یزیدی آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم سے، تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور مزے والی بات یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک
जिस्म से तन से जुदा भी हो जाता है, फिर भी कुरान की तिलावत फरमा रहा है। इमाम हुसैन के सर मुबारक को मदीने की गलियों में घुमाया गया। वहां पर जब कूफा की गलियों में घुमाया गया, इमाम हुसैन के सर को एक बंदा छत में बैठ के कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा था। वो कह रहा था, हम हसीबता अन्ना साहबल काफी वर्रकीम कानु मिन आयातिना अजबा। वो कुरान पढ़ रहा था छत में बैठ के, असहाबे काफ की आयतें पढ़ रहा था। उसका मतलब ये है कि वो बंदा कुरान पढ़ते पढ़ते कह रहा था, असहाबे काफ का वाकया बड़ा अजीबोगरीब वाकया है, इतने 100 साल गार में रहे हैं, फिर जिंदा हो गए हैं। ये वाला वाकया कुरान मजीद की वो तिलावत कर रहा था, तो किताबों में लिखा है जब इमाम हुसैन का सर मुबारक वहां से गुजरा तो इमाम हुसैन के सर मुबारक से आवाज आई, ओ कुरान पढ़ने वाले, ठीक है तू सच कह रहा है, असहाबे कफ का वाकया बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया है, लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है हुसैन का सर तन से जुदा हो गया है, फिर भी कुरान की तिलावत जारी हो सारी।